बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ तरमीमी बिल क्या है? यानी ये जो अभी बिल पास हुआ है ये मुसलमानों के खिलाफ क्यों है? कौन कौन सी बातें मुसलमानों के खिलाफ हैं? जरूरी चीजें आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात यह है, वक्फ की जायदाद, वक्फ की चीजें असल में अल्लाह इसका मालिक होता है, हम इसके निगहबान होते हैं। ये हमारे पास बतौर अमानत के है। लिहाजा अगर उन चीजों की हम हिफाजत नहीं करेंगे, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला बहुत सख्त पकड़ करेगा, क्योंकि मालिक अल्लाह था, हमारे पास ये अमानत है। जब इस अमानत को हम जाये होने दे देंगे, कल कयामत के दिन बहुत जबरदस्त पकड़ होगी। इसीलिए जब इस अमानत के जाये होने का खतरा महसूस हो, हमें चाहिए कि हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। हर उस चीज में इस बिल को रद्द करें जो हमारे कुरान और सुन्नत के खिलाफ जाए। मसला समझिए, बात समझिए। पहली बात, जो इस बिल में मुफीद है, अच्छी चीजें हैं, हमें मंजूर है, और जो मुफीद नहीं है, शरीयत के खिलाफ है, बिल्कुल सरीह कुरान और सुन्नत हदीस के खिलाफ, हम उसको नहीं मान सकते, नामंजूर है। इसीलिए ये कहना कि ये बिल सारा का सारा मुसलमानों के खिलाफ, ऐसा नहीं है, और सारा का सारा हमारे हित में है, हमारे अच्छे के लिए है, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं है। अब दूसरी चीज समझिए, मरकजी हुकूमत की नीयत बहुत खराब है। हर चीज में, इलेक्शन के मौके पे हमने देखा है कि मुसलमानों को कैसे टारगेट किया गया है, कैसे अल्फाज मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इससे समझ में आ रहा है कि मरकजी हुकूमत की नीयत में झोल है, साफ नीयत नहीं है, अच्छी नीयत नहीं है। बस मकसद इससे ये समझ में आ गया, जो बेचना था बेच डाले, अब इनकी नजर वक्फ की जायदाद पे पड़ रही है। ये सोच रहे हैं कि इनके पास तो बहुत बहुत जमीनें पड़ी हुई हैं, बहुत जायदाद पड़ी हुई हैं, लिहाजा हम इसको बेचेंगे, सरमाएदारों को देंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों को देंगे, इनको हड़पेंगे और इससे अच्छा खासा जो है माल निकालेंगे। ये बहुत खतरनाक सोच है, क्योंकि हमें मालूम है इनकी नीयत दुरुस्त नहीं है। नंबर 3, इस कानून में एक कैद लगाया गया है कि 5 साल पुराना मुसलमान होगा वही इस में जो है वक्फ कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। जबकि मंदिर के लिए ऐसा नहीं है, किसी और मजहब के मानने वालों के लिए जो उनकी अपनी अपनी कानूनी चीजें हैं उनमें ऐसा नहीं है, लेकिन मुसलमानों के लिए ये शर्त लगा दी गई कि अगर कोई वक्फ करेगा तो 5 साल का मुसलमान होना जरूरी है। इससे मालूम हुआ कि ये इंसाफ नहीं है, ये मुसलमानों के साथ ज्यादती है कि कानून किसी के लिए एक और बनेगा, मुसलमानों के लिए एक और बनेगा। अगर कोई गैर मुस्लिम किसी मंदिर को देना चाहेगा तो एक दिन का गैर मुस्लिम था वो भी दे देगा। अगर जो है मुर्तद हो गए, यहां से गया और एक दिन के बाद वो किसी मंदिर को अपनी जायदाद दे दिया तो मान लेंगे दे दिया। लेकिन अगर कोई काफिर मुसलमान होता है, इस्लाम कबूल करता है, एक दिन के बाद दे देगा जायदाद अपनी मस्जिद को, मदरसे को, या जो है कब्रिस्तान को, ये तो कहेंगे ये कबूल नहीं है। सोचिए, मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफी है। मुसलमानों जागो, कब जाओगे? वक्त नहीं, पछताओगे, नस्लें तुम्हारी बद्दुआ करेंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने वक्त पर इन चीजों को लगाम नहीं दिया, तुमने बंद नहीं किया। अब बहरहाल ये बहुत खतरनाक शर्त है। 5 साल, मालूम होगा कि किसी के लिए कह देंगे कि भाई ये 2 साल के बाद दे दिया था, मस्जिद की जमीन थी, मस्जिद बनी हुई थी, किसी के लिए कह देंगे कि ये 2 साल के बाद दिया था और ले जाओ, आप साबित भी नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें, मस्जिदें आपकी छीन जाएंगी। इसी तरह ये इससे मालूम हुआ कि एक कैद इसमें ये लगा रहे हैं कि मुसलमान होना शर्त है, जबकि इस्लाम में वक्फ करने के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है। कोई भी वक्फ कर सकता है, किसी भी मजहब का मानने वाला वक्फ कर सकता है। वक्फ का मतलब ये होता है कि गरीबों के लिए, फकीरों के लिए किसी चीज को छोड़ देना, अल्लाह के लिए किसी चीज को दे देना। जैसे कोई आदमी जमीन दे दिया मस्जिद के लिए, कोई आदमी जमीन दे दिया कब्रिस्तान के लिए, कोई आदमी जमीन दे दिया लोगों के भले के लिए, कोई आदमी दरख्त दे दिया गरीबों को खाना वगैरह, यानी उसमें जो फल होगा वो खाएंगे, वक्फ कर दिया।
کوئی باغ دے دیا، یہ سب چیزیں ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن اس قانون میں یہ بنایا گیا کہ وقف جو کرے گا وہ صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے، وہ بھی 5 سال کا. سوچ کر دیکھیے، 5 سال کا، یاد رکھیے. اسی لیے یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے. ہمارے مذہب میں کوئی بھی دے سکتا ہے، اور 5 سال کی کوئی قید نہیں ہے، 1 دن میں 1 سیکنڈ میں بھی دے سکتا ہے. اب اس میں بہت بڑی چیز ہے. آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ نے مسجد کو زمین دے دی، مسجد بن گئی، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد جہاں بن جاتی ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک، 7 آسمانوں تک ہر چیز مسجد میں آ جائے گی، ہر چیز مسجد میں داخل ہو جائے گی. لہٰذا مسجد کو اگر کوئی توڑے گا تو یہ برداشت نہیں کر سکتا مسلمان. لیکن اب یہ مسجد کو توڑنے کا راستہ نکال رہے ہیں. کہہ دیں گے کہ یہ وقف کی زمین پہ ہے اور اس کے لیے کوئی کاغذات نہیں ہے، یا کوئی دینے والا تھا وہ اتنے سال میں مسلمان ہوا پھر دے دیا، اور اس کے دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور اس زمین کو چھین کر لے جائیں گے. سوچ کر دیکھیے، مسجد، مدرسہ، قبرستان اور آپ کا عیدگاہ، یہ سب خطرے میں ہے. بہت خطرناک چیز ہے. اسی لیے اس کو سمجھیے. ہمارے پاس اسلام میں ایک چیز اور یہ ہے کہ کوئی بھی زبانی وقف کر سکتا ہے، کاغذات کی ضرورت نہیں ہے. کوئی زبان سے کہہ دیا میں اپنی زمین کو وقف کر دیا، وقف ہو گیا اس کا صحیح. لیکن اب اس قانون میں، پہلے قانون تھا 1995 میں جو ایکٹ بنا تھا، اس وقت یہ قانون تھا کہ زبانی کوئی وقف کرے گا تو مان لیا جائے گا، کوئی غیر مسلم بھی وقف کرے گا مان لیا جائے گا. لیکن اب یہ سب بدل گیا، اس میں ترمیم کر دی گئی ہے. پہلے والا جو قانون تھا ہمیں منظور تھا کیونکہ وہ ہمارے اسلام کے مطابق تھا. یہ قانون ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہے. اس میں جو ترمیم کی جا رہی ہے، اس میں جو کمی زیادتی کی جا رہی ہے، یہ ہمارے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، اسلام پر حملہ ہے. اس کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے اس کو سمجھیے. کہتے ہیں کہ زبانی وقف کرے گا تو اعتبار نہیں ہوگا، جبکہ زبانی وقف کا اعتبار پہلے سے ہوتا تھا. جب پہلے سے یہ قانون چلتا تھا، لوگ اس اعتبار سے وقف کرتے تھے، کاغذات کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. معلوم ہوا کہ بغیر کاغذ کے کوئی زبانی وقف کر دیا، مسجد بن گئی. اب یہ اس کو کہیں گے کہ نہیں، وہ تو زبانی وقف کیا تھا، لہٰذا مسجد توڑو. اب مسجد آپ کو توڑنی پڑے گی. مسلمانوں، تمہارا خون کیسے گرم نہیں ہو رہا ہے؟ کیسے تم نیند سے جاگ نہیں رہے ہو؟ تمہاری مسجد توڑی جائے گی آگے چل کر. یہ بہت خطرناک راستہ کھولا جا رہا ہے. مسلمانوں، ہلاکت کا وقت آ گیا. اگر جاگو گے نہیں تو یاد رکھو بہت برا حال ہوگا. اسی لیے ان چیزوں کو سمجھا کریے. زبانی وقف کا اعتبار اب ختم کر دیا گیا، لہذا وقف کی جتنی زمینیں ہیں اگر ان کا کاغذات نہیں ہے، ساری زمینیں سرکار لے کر ہڑپ لے گی. ساری زمینیں سرکار لے جائے گی. جو کروڑ پتیوں کو، ارب پتیوں کو، بڑی بڑی کمپنیوں کو، جائیداد والوں کو، سرمایہ داروں کو دینا شروع کر دے گی، بیچنا شروع کر دے گی. وہاں سے سوچئے کتنا نقصان ہوگا مسلمانوں کا. اسی لیے اس کی طرف دھیان دیجئے. اسی طرح اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرکزی حکومت کے مرضی کے مطابق اوقاف خرچ ہوں گے. جو قانون میں بھی ترمیم ہو رہی ہے. پہلے کیا تھا؟ پہلے قانون یہ تھا کہ ہمارے مذہب میں، اسلام میں یہ ہے، واقف کی شرط کی رعایت ضروری ہے. اسلام کہتا ہے واقف یعنی وقف کرنے والا جو شرط لگا کر دیا کہ یہ سامان جو میں وقف کر رہا ہوں یہ صرف بیواؤں کے لیے ہے، تو وہ سامان صرف بیواؤں میں خرچ ہوگا. یہ کہتا ہے کہ یہ زمین دے رہا ہوں صرف قبرستان کے لیے، لہذا اس کی زمین پہ آپ مسجد نہیں بنا سکتے، اس کی مسجد پہ آپ قبرستان ہی بنائیں گے، کیونکہ وہ شرط لگا کر دے رہا ہے کہ اسی شرط پہ میں دے رہا ہوں تمہیں. لیکن پہلے سے یہ چلتا تھا، لیکن اب یہ قانون ختم کر دیا گیا. اب یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ قانون مرکزی حکومت کے مرضی کے مطابق وہ جہاں چاہیں گے وہاں خرچ کر دیں گے، اور واقف کی شرط کی کوئی رعایت نہیں ہوگی. جبکہ یہ بھی اسلام کے بنیادی مسائل پہ حملہ ہے. یاد رکھیے، بہت ضروری چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے. ایسا کچھ پہلے نہیں تھا، لیکن اب اس قانون میں ترمیم ہو رہی ہے. اسی طرح یہ کہا گیا ہے وقف کی کمیٹی جو بنے گی اس میں 7 افراد جو ہوں گے وہ غیر مسلم ہوں گے، یعنی اکثریت غیر مسلموں کی ہوگی. جبکہ یہ بھی نا انصافی والی باتیں ہیں اور مسلمانوں کے پیٹ میں چھرا ہے. یاد رکھیے، مسلمان کی زمین مسلمان وقف کر رہا ہے، اللہ کے لیے دے رہا ہے، اور اس میں قبضہ کرنے والا غیر مسلم ہوگا. سوچ کر دیکھیے.
آپ اپنی زمین دیں گے اللہ کے راستے میں دیں گے اور اس کا مالک بنے گا غیر مسلم بیٹھ کے اس پہ قبضہ کرے گا, وہاں اس کی حکومت چلائے گا اس کے اوپر. سوچئے کیا چیز ہے یہ, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جبکہ مندر کے لیے مسئلہ یہ تھا, ابھی بھی مندر کا قانون یہی ہے کہ مندر میں جو ممبر بنیں گے وہ صرف اور صرف غیر مسلم بنیں گے. مندر کا جو قانون تھا پہلے اب بھی وہی ہے کہ مندر میں جو ان کے ممبر بنیں گے وہ صرف غیر مسلم, کوئی مسلمان نہیں بن سکتا, کافر ہی بنے گا, ہندو ہی بنے گا. لیکن اب سوچ کر دیکھیے مسلمانوں کے لیے ہو گیا کہ مسجد مدرسہ جو بھی ہے اس کے اصل جو ہے ذمہ دار بنیں گے, کون بنیں گے؟ غیر مسلم بنیں گے. سوچئے آپ پہ حکومت کرنے کے لیے کون کون سی سازشیں چل رہی ہیں. مسلمانوں جاگو جاگو. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ وقف میں جو ایک سسٹم تھا, ٹریبونل جسے کہتے ہیں, یعنی ایک شکایت کرنے کی جگہ تھی. سمجھیے کہ وقف کی چیزوں میں کوئی گڑبڑی ہو رہی ہے, کچھ چیزیں غلط سلط ہو رہی ہیں, آپ وہاں جا کر شکایت کر سکتے ہیں, پھر اس کے اعتبار سے وہاں فیصلہ ہوگا. اب سمجھیے وہ جو تھا سسٹم اس کو اٹھا دیا گیا, لہٰذا کلیکٹر مالک بن گیا, کیونکہ ہر علاقے کا کلیکٹر اس کا مالک ہوگا. لہٰذا کلیکٹر جو کہہ دے گا فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ, آپ اس فیصلے کے خلاف آپ جا بھی نہیں سکتے. سوچئے قانونی کارروائی کر نہیں سکتے, دروازہ بند. یہ تو تاناشاہی ہے, یہ تو ظلم ہے, یہ تو مسلمانوں تمہیں دبایا جا رہا ہے. یاد رکھو کہ جو ہم کہیں گے وہی مانو گے تم, یہ تو ہو رہا ہے. اسی لیے اس کو سمجھ لیجئے, یہ آپ پہ بہت خطرناک حملہ ہونے جا رہا ہے. اس کو آپ بہت غور, بہت جو ہے ضروری سمجھ کر اس کو اپنے ذہن میں ڈالیے کہ وہ سسٹم ختم, آپ شکایت ہی نہیں کر سکتے, آپ پہ ظلم ہوگا. آپ نے کہا کہ میں اس میں قبرستان بنانے کے لیے دے رہا ہوں اور وہاں بنا دیا گیا کوئی اور, آپ کہیں گے میں شکایت کروں گا, آپ شکایت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ قانون ختم. سوچ کر دیکھیے. اسی طرح ایک قانون اس میں یہ بھی اضافہ کیا گیا ہے, بڑھا دیا گیا ہے کہ 12 سال تک اگر کوئی قبضہ کر کے رکھا ہے, وقف کی زمین ہے اور کوئی قبضہ کر کے رکھا ہے 12 سال تک, اور 12 سال تک وقف والوں کو سمجھیے کہ معلوم نہیں ہوا یا انہوں نے جان بوجھ کر شکایت نہیں کی قبضہ کرنے والے کے خلاف, تو کہتے ہیں کہ 12 سال کے بعد اگر شکایت کرے گا تو وہ زمین وقف کی نہیں مانی جائے گی بلکہ اسی کو دے دی جائے گی. کیا ظلم ہے دیکھیے, زمین آپ کی, سب آپ کا ہے, آپ کو معلوم ہوا 12 سال کے بعد کہ وہ قبضہ کر کے رکھا ہے, آپ جا کے شکایت کر رہے ہیں, پھر وہ ثبوت پیش کر دیتا ہے کہ 12 سال تک میں اس میں قابض تھا, میں قبضہ کر کے رکھا تھا, تو کہیں گے نہیں یہ زمین تمہاری نہیں ہے. سوچئے کیا کھیل, کیا مذاق چل رہا ہے ان چیزوں کی طرف. اسی لیے میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا, وعدہ لینا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ جہاں بھی مسلم پرسنل لا بورڈ یا پھر جمعیت علماء ہند یا کسی بھی تنظیم کی طرف سے وقف بورڈ کے خلاف کہیں آپ کو آواز دی جائے, آپ کو بلایا جائے, آپ کا جو ہے مطالبہ کیا جائے, تو فوراً جتنے جلد ہو سکے آپ اس کی طرف توجہ دیں اور جتنے جلد ہو سکے آپ جو ہے فوراً وہاں شریک ہوں, شرکت کریں, تاکہ آپ کے باپ داداؤں کی زمینیں کوئی ہڑپ کے نہ لے جائے. آپ کے باپ داداؤں نے وقف کیا تھا, اللہ کو دیا تھا اپنی جائیداد کو, اور وہاں کوئی اور لے کے جا رہا ہے. اسی لیے وعدہ کریں, یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم کو جب بھی بلایا جائے گا ہم حاضر ہوں گے. لوگ کہتے ہیں کہ ای میل وغیرہ کا سسٹم جو چلتا ہے, سکین کرو اور اپنے ووٹ کو ڈالو, کہتے ہیں اس میں کیا فائدہ ہے. بھائی بہت فائدہ ہے. جب بھی آپ کو کچھ کہا جائے آپ اس کی طرف قدم بڑھائیں, انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا. ایک کام کے لیے 10 آدمی جائیں گے اور اسی کام کے لیے 1000 آدمی جائیں گے, تو 10 میں اور 1000 میں بہت فرق پڑے گا. اسی لیے جب بھی آپ سے مطالبہ کیا جائے آپ اس میں شریک ہوں. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے, سمجھنے کی توفیق دے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قانون کو بنانے والے, اس میں شریک ہونے والے, اس کی تائید کرنے والوں کو نیست و نابود کرے. اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے دنیا میں بے عزت اور ذلیل کرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بل کے خلاف آواز اٹھانے کی قوت اور جرت پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.